बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका और यूनाइटेड नेशन में खिताब के बाद जो पाकिस्तान के हिस्से में कामयाबियाँ आई, जिस तरह से उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको देखते हुए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में लोग हैं वो या तो इसराइल के लोग हैं, या फिर वो भारत के लोग हैं, या भारत मजमूई तौर पर आप कह सकते हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इस पूरे दौरे में दो उनके चीज़ें हाथ में आई। एक मेहंदी हसन साहब ने जो ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया वो, और दूसरी जो उनके चीज़ हिस्से में आई वो शम्मा जनेजो साहिबा की वहाँ पर मौजूदगी थी, और उस पर जो उनको ट्रोल किया गया। और यूँ कहें कि इनके पास मासवाए अपना दर्द और सीना कोबी के लिए ये दो बहानों के अलावा और कोई बहाना इनके हाथ में नहीं आया। कोई सॉलिड रीज़न नहीं थी। मिसाल के तौर के ऊपर अगर वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात अगर अरब सरबराहान की मुलाकात में ट्रंप के साथ होगी तो उसके ऊपर तनकीद कि ये 36 सेकंड की मुलाकात है, इसी के ऊपर ये इतरा रहे हैं फ़लाँ फ़लाँ टमकान। फिर सलमान साहब जो एक वो गिटारिस्ट हैं, वो गुलूकार हैं जो अपने आप को सूफ़ी कहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी के आसिम मुनीर साहब को उनकी इतला है, ट्रंप मुँह नहीं लगाना चाहता, मुलाकात नहीं करना चाहता, और वे नाकामो नामुराद ठहरेंगे और इनकी कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। लेकिन वो मुलाकात भी हो गई। वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब वाइट हाउस भी चले गए, वहाँ पर मुलाकात भी हो गई। फिर वहाँ पर जो मनाज़र देखने में आए, जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए, नेशनल मीडिया के ऊपर वायरल हुए, मार्को रूबियो हाथ पे हाथ रख मार कर हंस रहा है, ट्रंप जो है वो कॉलर के ऊपर वो जहाज़ लगा के बैठा हुआ है। और इसकी भी वैसे एक वजाहत आ गई है सामने बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक। वो उन्होंने इंडिया को नहीं छेड़ा एक तरह से, लेकिन लोगों ने यही समझा था कि ये इंडिया को टीज़ करने की उनकी कोशिश थी। उससे एक दिन पहले जब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई थी तो उर्दगान साहब के साथ मुलाकात थी, तो उर्दगान साहब या तुर्किया का जो मुआहदा होना है या जो एक दफ़ाई मुआहदा होना है असले की ख़रीदारी का, वो जेट्स से मुतल्लिक था, इसलिए उन्होंने वो पिन लगा के बैठे हुए थे। लेकिन वो पिन उतार भी सकते थे, पिन उतारने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये जो हम जैसे लोग हैं या फिर जो गैर जानिबदार लोग हैं, इवन बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा ने, इवन के जो पराचा साहब हैं पाकिस्तान के बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया, इवन बीबीसी ने नोट किया। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो थी बात गर्दिश कर रही थी कि ये शायद इंडिया को टीज़ किया गया है। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकलीफ़ थी, और इतनी तकलीफ़ थी कि फिर बीबीसी वालों को थोड़ी सी वजाहत करना पड़ी कि जी कि ये बेसिकली उर्दगान साहब के साथ मीटिंग के सिलसिले में उन्होंने ये वाली पिन लगाई थी अपने कॉलर के ऊपर, लेकिन वो पिन उतारी भी जा सकती थी। मतलब एक दिन का या कुछ घंटों का भी वक्फा हो, 1 मिनट लगता है, उतारी जा सकती है। तो ये सफारती दुनिया में ये अलामात जो होती हैं, इनकी बाकायदा एक ज़ुबान होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर भी तनकीद की। फिर यहाँ तक आ गया कि जी कि ये मुलाकात पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी, पाकिस्तान बदले में पता नहीं क्या दे आया है। कुछ ने कहा कि जी के अफ़गानिस्तान में जो डील होनी है बगराम एयरपोर्ट की, अगर वो बगराम एयरपोर्ट नहीं देते तो इन्होंने अपने अड्डे दे देने हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने तो इमरान खान साहब ने वो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, हालांकि $1.4 मिलियन का इश्तिहार जो इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पता नहीं वो पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, लेकिन $1.4 मिलियन का इश्तिहार छपवा के उन्होंने जो उसमें अपनी अपील की थी, वो अमेरिका से उन्होंने कहा था कि हमने तो आप अमेरिका का एजेंडा पाकिस्तान में नाफिज किया इमरान खान साहब ने, और अमेरिकी पॉलिसियों को वो लेके चल रहे थे। और अब अगर उनको रिहा करवाया जाता है और दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाता है, वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, तो हम जनाब आप की खिदमत गुजार ही रहेंगे। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.
تو یہ باتیں جو ہیں وہ صرف تکلیف اتنی ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے اوپر عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے، اور عاصم منیر صاحب کا جو پہلو ہے وہ صرف بنا ہی عمران خان صاحب کے لیے، بلکہ عاصم منیر چھوڑیں، کسی بھی آرمی چیف کا جو پہلو بنا ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بنا ہے۔ ہر آرمی چیف کے پہلو میں عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے اور کسی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کچھ یہاں پر چلتا رہا، تو وہ چیزیں چلتی رہیں، اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ان کو جو سالڈ چیز جو ان کے ہاتھ میں آئی وہ شمع جنیجو صاحبہ کی موجودگی آئی۔ اور شمع جنیجو صاحبہ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ٹی وی کی ایک ایکٹریس تھیں، ان کی شادی جو تھی وہ ایک پولیس آفیسر سے ہوئی، وہ غالباً اس وقت فارن آفس میں ہیں، فارن سروس میں ہیں، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ جب یہ باہر ان کی پوسٹنگ ہوئی تو وہاں پر چلی گئی، انہوں نے 1 سے زائد پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں۔ اب پہلے ان کو تنقید کا نشانہ یہ بنایا گیا کہ جی کہ انہوں نے کسی دور میں نتن یاہو کی فیور میں باتیں کی ہیں، نتن یاہو کی بیوی کے ساتھ ان کی تصاویر بھی وائرل کی گئیں۔ اب یہ تو جواب وہی دے سکتی ہیں شمع جنیجو صاحبہ، ہم تو نہیں دے سکتے یہ ان کا کیا نقطہ نظر تھا، وہ کیا بات کرنا چاہتی تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک جو ریزن آئی تھی، ایک وہ یہ تھی، یا ان کے ہاتھ میں جو بات آئی وہ ایک تو یہ تھی۔ پھر شمع جنیجو صاحبہ کی جو وزیر اعظم کے وفد میں شمولیت تھی، اس کو بڑا ٹیز کیا گیا کہ یا اس کے اوپر بڑا ٹرول کیا گیا کہ یہ کس حیثیت میں ہیں، کیوں ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی یونائیٹڈ نیشن میں، تو ایک پرائیویٹ پرسن جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر کیوں بیٹھا ہے، کیسے بیٹھا ہے، اس کے اوپر بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ٹرولنگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹرولنگ کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی ان سے نہیں رہا گیا، انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ سلامتی کونسل میں یہ تقریر وزیر اعظم کیونکہ مصروف تھے اس لیے ان کی جگہ یہ تقریر میں نے کی۔ یہ خاتون یا کس نے میرے پیچھے بیٹھنا ہے، دفتر خارجہ کی ثوابدید و اختیار تھا اور ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے ساتھ میرا 60 سال سے جذباتی لگاؤ اور کمٹمنٹ ہے۔ ابو ظبی بینک میں ملازمت کے دوران فلسطینی دوست اور کولیگ بنے اور آج بھی ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ غزہ پہ میرے خیالات واضح ہیں اور میں ان کا برملا اظہار کرتا ہوں۔ اسرائیل اور صہیونیت پہ میرے خیالات نفرت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ خاتون کون ہیں، وفد میں ہمارے ساتھ کیوں ہیں اور ان کو میرے پیچھے کیوں بٹھایا گیا، ان سوالوں کا جواب دفتر خارجہ ہی دے سکتا ہے، میرے لیے مناسب نہیں کہ ان کی جانب سے جواب دوں۔ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ کی ہسٹری اس بات کی شہادت ہے کہ میرا فلسطین کے ساتھ رشتہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ پریشر جو فیل کیا یہ خواجہ آصف صاحب نے، یہ پریشر انہوں نے صرف اس وجہ سے کیا کہ جو ٹرولنگ کر رہے تھے وہ ٹرولرز جو شمع جنیجو صاحبہ ہیں، ان کے ماضی کے کچھ ٹویٹس جو ہیں ان کو نکال کر پوسٹ کر رہے تھے، اور ان کے وجہ سے یہ دباؤ میں آئے کہ یار کہ ایک ایسی خاتون جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ ریپروڈیوس کیے جا رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے جو قاتل یا فلسطینیوں کے قاتل اسرائیل نتن یاہو کی فیور میں بات کر رہی ہیں، اور اسرائیل کو شاید کوئی تسلیم کرنے کا کہیں پر بھی کوئی ذکر جو ہے وہ ان سے جوڑا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ دباؤ میں آئے۔ اب اس کے جواب میں جو پاکستان کی وزارت خارجہ ہے انہوں نے ایک کمال بات کی، انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ وزارت خارجہ نے جو کلیئر کیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ متعلقہ شخصیت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے لیے پاکستان کے اس آفیشیل وفد کا حصہ نہیں ہے جسے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے منظور کیا، اور نہ ہی وزیر دفاع کی تقریر کے دوران متعلقہ خاتون کو وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھنے کی منظوری وزیر دفاع نے دی ہے۔ تو قصہ مختصر کہ شمع جنیجو صاحبہ جو ہیں ان کا جو وہاں پر موجود ہونا ہے اس سے پاکستان کی وزارت خارجہ بھی لا علم ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ جو لسٹ ہم نے یعنی کہ وزیر خارجہ کی ہدایت کے اوپر جاری کی تھی اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے۔ اب وہ وہاں پر کیسے ہیں، یہ کوئی لوکل ارینجمنٹ تھا دفتر خارجہ کا، ظاہر ہے کہ دفتر خارجہ یا جو مشن تھا جو مشن ہے جو نیو یارک میں ہوتا ہے پاکستان کا جو کونسلیٹ ہے، یہ ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ کم از کم ان کی مرضی کے بغیر جو ہے یا کم از کم ان کے نالج کے بغیر
یہ ان کے نالج میں ہوگا کہ یہ شمع جنیجو صاحبہ وہاں پر کیوں موجود ہیں. ہمارے دوست ہیں جناب اجمل جامی صاحب, ان کی بات ہوئی ہے شمع جنیجو صاحبہ سے. میں نے بھی فون ان کو کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو جو اجمل جامی صاحب نے بات بتائی ہے اپنے ایک پروگرام میں, ان کا کہنا ہے کہ جی کہ شمع جنیجو صاحبہ کو وزیر اعظم پاکستان نے اپنی اسپیچ رائٹنگ کی ٹیم میں جو ہے وہ رکھا ہے, اور وہ وزیر اعظم صاحب کے لیے اپنی جو اسپیچ رائٹنگ ہے وہ جو ان کا اسکل ہے, ظاہر ہے پڑھی لکھی خاتون ہیں اور انہوں پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, تو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو رکھا ہے اپنی ٹیم میں, تو کسی اس کی پراپر ریزن ہوگی ان کے نزدیک. تو شمع جنیجو صاحبہ جو ہیں ان کو میں اگر یہ کہوں کہ دفتر خارجہ نے اون نہیں کیا. اگر وزیر اعظم صاحب نے ان کو اپنی ٹیم میں رکھا تھا تو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی کہ ہم تو ہوٹل میں ہیں, کیونکہ جو کلاسیفائڈ یا کانفیڈینشیل جو فائلز ہوتی ہیں پرائم منسٹر آفس کی یا پرائم منسٹر آفس سے متعلقہ, وہ ہم گھر نہیں لے کے جا سکتے. تو جتنا ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ تو ہمیں پھر ہوٹل میں ہی قیام کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت کلوز سرکٹ میں کام کر رہی تھی شمع جنیجو صاحبہ, لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے, وزیر دفاع صاحب نے, خواجہ آصف صاحب نے ان کو ایک طرح سے ڈس اون کر دیا اور پی ٹی آئی کے ٹرولرز کے دباؤ میں آ کے کیا. اب یہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سائیکی ہے اس کو سمجھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ٹرولنگ ہے یا جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز چلتے ہیں اس کے دباؤ میں آ جاتی ہے. نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت, ایون کہ پاکستان کی جو سرکار ہے یا بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ان کے دباؤ میں آ جاتی ہے. تو جو مضبوط اعصاب کے مالک ہیں پاکستان کی سرکار میں, وہ چند ایک ہیں جو بڑے اسٹرانگ نروز کے مالک ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرولنگ, جس کو عمران خان صاحب اپنا بہت بڑا ہتھیار سمجھتے ہیں, تو وہ اس دباؤ میں نہیں آتے. ان میں 2-3 نام ہیں, میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو نام بتا بھی دیتا ہوں, اور میں انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ نام بتا رہا ہوں, میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا, باقاعدہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر. ایک سب سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب, دوسرے نمبر کے اوپر ہیں عاصم ملک صاحب, تیسرے نمبر کے اوپر ہیں فیصل نصیر صاحب. یہ 3 بندے ہیں, یوں سمجھیں آپ کہ ان کے لوہے کے اعصاب ہیں. اور عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے 2-3 جو میٹنگز تھیں کور کمانڈرز کی, وہاں پر کچھ چیزیں جب ڈسکس ہوئیں تو وہاں پر یہ بھی ہوا کہ جی لوگ کیا کہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. تو عاصم منیر صاحب نے یہ باور کروایا اپنی پوری ٹیم کو, کور کمانڈرز کو, کہ دیکھیں کہ بھائی لوگوں اس بات کے اوپر آپ یہ جو ہے وہ اس کو کلیئر کر لیں. یہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے آپ کے دماغوں میں بات کہ ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں کہ ہم نے عوامی رائے عامہ کیا چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی, کہ عوامی دباؤ میں آ کے ہم نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا. ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے. ہم سرکار پاکستان کے ملازم ہیں, ہم سرکار پاکستان یا جو سول سرونٹ آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں, کمیشنڈ آفیسر بھی سول سرونٹ ہی ہوتے ہیں جو سرکار پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں, سادہ سی بات ہے. ان کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں پروفیشنلی, وہ بہترین کام وہ والا کریں. اور یہ فلاں کیا کہہ رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے, یہ دباؤ ہم نے نہیں لینے, کیونکہ ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ہم نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا. جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, جنہوں نے یہ پالیسیاں بنانی ہیں, وہ جانے, ان کا کام جانے. ہم نے بیسٹ آف دا بیسٹ جو پاکستان کے حق میں بہترین فیصلہ ہے وہ ہم نے پڑھ کے سنانا. وہ ہم نے متعلقہ جو اتھارٹی ہے, یعنی جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ ہم نے جا کے رکھ دینا ہے کہ جی کہ آپ کا حکم یہ ہے کہ یہ کر لیا جائے, لیکن ہمیں یہ لگتا ہے یہ پاکستان کے حق میں بہترین کام ہے, یہ ہم نے کرنا ہے. اور پھر جو جتنا دباؤ میں لایا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کی طرف سے, اور عمران خان صاحب کی ساری سیاست جو کھڑی ہے وہ بیسیکلی ایک, اگر ہم کہیں کہ وہ ورچوئل ریئلٹی کے اوپر ہے کہ سوشل میڈیا کو ہم نے استعمال کرنا ہے. سوشل میڈیا نئے دور کی طاقت ہے,
اور اس کو ہم استعمال کر کے دباؤ میں لے کے آ سکتے ہیں لوگوں کو. تو لہٰذا یہ شمع جنیجو صاحبہ والا جو واقعہ ہے، کیونکہ شمع جنیجو صاحبہ کے جو سیاسی خیالات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے شدید خلاف ہیں. وہ عمران خان صاحب کی سیاست کی بہت بڑی ناقد ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف والے جو ہمارے دوست ہیں وہ ان کو ٹرول کرتے ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ان کی ٹرولنگ میں آ گئی. پاکستان کے وزیر دفاع نے ان کو ڈس آن کر دیا، اور ان کی بات سے ہی لگ رہا ہے کہ وہ شاید ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی یہ حقیقت ہوگی. باقی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فیس ویلیو کے اوپر جانا چاہیے، لیکن یہ کامن سینس مانتی ہی نہیں اس بات کو کہ وہ شمع جنیجو صاحبہ کو نہ جانتے ہوں. بھائی وزیر جو مجھے مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وفد میں بھی شامل ہوں، وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر پاکستان کا جو مشن ہے اس کے جو اراکین بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان نشستوں پر موجود ہیں، وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی اپنا ان پٹ دے رہی ہوں گی، اور وزیر دفاع کو ان کی خبر ہی نہیں. اور جو ہے وہ اپنے مطلب جو وزارت خارجہ ہے ہماری اس کو بھی خبر نہیں. مطلب یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. سمپل اتنی سی بات ہے کہ جو ٹرولرز نے ٹرولنگ کی ہے حکومت پاکستان کی، مسلم لیگ نون والوں کی، وزیر اعظم پاکستان کی اور شمع جنیجو صاحبہ کی، تو حکومت جو ہے وہ اس دباؤ میں آ گئی، اس ٹرولنگ کے دباؤ میں آ گئی، اور انہوں نے شمع جنیجو صاحبہ کو ڈس آن کر دیا. تو اب آپ حساب لگا لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نروز جو ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں، وہ کتنا فیس کر پاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو. تو آپ داد دیں ان لوگوں کو جو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں جو ٹرولنگ کو رد کرتے ہوئے جو بہترین لگتی ہے بات، وہ بہترین بات کو بہترین ہی کہتے ہیں، اور غیر جانبداری برتتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک اندھی طاقت ہے سوشل میڈیا کی، اس کے آگے وہ دیوار بنے کھڑے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نام ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ ان کو اون نہیں کرتی بائی دا وے. تو اور وہ صحافی بھی نہیں ہیں. مطلب پرویز سندیلا صاحب آپ کو صحافی لگتے ہیں، یا بلکہ وہ صحافی ہیں ہی نہیں. اور ایک اور ہیں راجہ کبیر صاحب، کبیر راجہ صاحب یا کوئی ہیں، راجہ کبیر صاحب، ایک وہ کاؤس جی ہیں. راجہ کبیر صاحب جو ہیں وہ کھلے ڈلے جو ہیں وہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں اور ان کے ووٹر ہیں، بلکہ وہ مطلب آپ نون لیگ کے وہ کارکن آپ کہہ لیں ان کو. تو میں نکتہ صرف آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ ان کو پبلکلی اون نہیں کرتے، پرائیویٹلی اون کرتے ہوں گے کہ لے کے جا رہے ہیں ساتھ دورے کے اوپر، وفد میں شامل ہیں، لیکن جب اون کرنے کی باری آئی ہے تو ڈس آن کر گئے کہ نہیں جی وہ تو پتہ نہیں کون ہے، میں تو نہیں پتہ کون ہے. وزارت خارجہ والے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے، کتوں آ گئی ہے، وزیر خارجہ نے نہ نہیں سی پایا. تو پھر پائن سارے ریزائن کر کے گھر چلے جاؤ. مطلب اگر حد ہوگی. وزیر دفاع وہاں پر وزیر اعظم کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان کی بات میں دم ہے ویسے کہ وہ اگر اون نہ کرنا چاہیں تو ان کے پاس بہانہ اچھا ہے. یہ تو وزارت خارجہ کا کام ہے، میرا تو کام ہی نہیں ہے گا. تو وزارت خارجہ والے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کتوں آ گئی، سانتے پتہ ہی نہیں. تو پائن پھر تسی گھر جاؤ. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس وفد میں کون کون شامل ہے اور اقوام متحدہ کے اندر کیسے پہنچ گیا ہے، آپ نے کوئی کاغذ بنایا ہوگا، کوئی اپروول دی ہوئے گی، یہ اقوام متحدہ والوں کے پاس کوئی نہ کوئی کاغذ گئے ہوں گے، پاسز بنتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. پاکستان کا ڈیلیگیشن کون کون سے لوگوں پر مشتمل ہے. مطلب یار حد ہی ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا بجا بجاتے ہیں ایویں، مطلب یا تو نا میرٹس کے اوپر ایویں بھی جو بجاتے رہتے ہیں کسی کی محبت میں یا کسی کی نفرت میں، ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ یار ہے کی ہو رہا. تو باقی بات لمبی ہوگی. عمران خان صاحب کا جو ان کی کال کے اوپر جلسہ ہے پشاور میں، 5 لاکھ بندے کی توقعات کی جا رہی ہیں کہ وہ آئے گا، شرکت کرے گا. پنڈال کہتے ہیں کہ وہ شاید ہزاروں کا بھی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آج شام 5 بجے کے بعد وہ کم پکے گا، اور رات کو یہ جلسہ ہوگا، اور رات کو ہی ہوتے ہیں اس طرح کے جلسے جلوس. اور پاکستان تحریک انصاف نے تو باقاعدہ یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ جلسہ رات کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کیمروں کو بڑے اچھے طریقے سے ڈاج بھی کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے. اگر اس میں وہ 5 لاکھ بندہ لے آئے، ایون میں کہتا ہوں جی 50,000 بندہ لے آئے، وہ پھر 5 لاکھ ہی کنسیڈر ہوگا. 50,000 بندہ تھوڑا نہیں ہوتا، تو بھی ان کی جیت ہے. اور اگر جو ہے وہ کم بندہ ہوا پنڈال کے مطابق، اور انہوں نے جو ہے وہ
ٹیکنالوجی کے ساتھ پلے نہ کیا، پروڈکشن کے گر نہ استعمال کیے، تو پھر نموشی ہے، پھر خان صاحب کو رہا کروانے والا خواب خواب ہی رہنا ہے۔ تو ابھی تک یہ ڈیولپمنٹس تھی، مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔